बैरूनी ममालिक से जनाब डॉक्टर तकी आबदी साहब कनाडा से हमारे साथ शरीक हैं। तकी आबदी साहब बहुत मोहतरम नाम, उनकी अमजद साहब के जहान शेर का उन्होंने एक तजियाती और तनकीदी मुताला भी किया, जो साख्त व सफ़ात की किताब है उनकी, और बहुत ही अहमियत की हामिल किताब है। खुद उनका बहुत कंट्रीब्यूशन और बहुत काम है अदब के हवाले से। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद क्यू मर्सी साहब हैं, जो ईरान से हैं, तेहरान यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते हैं, नक्काद हैं, मुहक्किक हैं, दानिश्वर हैं। जनाब यूसुफ तमन्ना हमारे साथ, हमारे दोस्त, बहुत खूबसूरत शायर यूके से शरीक हैं। डॉक्टर खालिद अब्बास अल असदी साहब मदीना मुनव्वरा से, जो बहुत ही उम्दा शायर हैं और मुहक्किक हैं। और अमजद साहब का जो आखिरी सफ़र था उनके इंतकाल से 2-3 दिन पहले का, वो सऊदी अरब में मदीना पाक में और खाना खुदा में गुजरा, तो खालिद साहब उनके साथ साथ रहे। ये भी एक बहुत बड़ा एजाज़ था। जनाब इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम साहब मिस्र से हमारे साथ हैं। आप अल-अज़हर यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू के उस्ताद हैं, हेड हैं, मुहक्किक हैं, नक्काद हैं। डॉक्टर आरजू सूरन साहिबा तुर्की से हमारे साथ हैं। पाकिस्तान में लोग उनको बहुत अच्छी तरह से उनसे जानते हैं। ख़ास तौर पे मुझे याद पड़ता है कि 2008 का जब ज़िलज़िला आया था तो उन्होंने 2-2.5 महीने पाकिस्तान में गुजारे और खुद शरीक रहीं उसमें पाकिस्तानी भाइयों के साथ, बहुत ही दिलजमी के साथ और बहुत ही मोहब्बत के साथ। मैं उन्हें भी खुश आमदीद कहता हूँ। पाकिस्तान से यहाँ जो मेरे सीनियर्स और बहुत ही अहम शख्सियत तशरीफ़ फरमा है, जनाब प्रोफेसर जलील अली साहब, जो हम असर थे अमजद साहब के, उर्दू नज़्म के बहुत ही अहम शायर जनाब डॉक्टर वहीद अहमद साहब, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, डॉक्टर अरशद महमूद नाशाद साहब, जनाब नसीम सहर साहब, और जो दोस्त यहाँ तशरीफ़ फरमा है, जनाब शाहिद महसूस साहब, मैं उन सबको खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर रमेश नदीम भी तशरीफ़ ले आए हैं, वो भी आज की मजलिस के हवाले से बात करेंगे। ख़वातीन व हज़रात, अमजद साहब ने अपनी तमाम ज़िंदगी आखिरी दम तक मसरूफ़ अमल रहकर जद्दोजहद करते हुए और लफ्ज़ लिखते हुए गुजारी। उनकी सोच और इंसानियत के साथ उनका मोहब्बत भरा रिश्ता, उनका लिखा हुआ लफ्ज़ और दिलों में उनकी मोहब्बत हमेशा ज़िंदा रहने वाली है। इसलिए कि इंसान फ़ानी ज़रूर है, मगर उसके वो काम कभी फना नहीं होते जो एक आला रसूलैन के तकमील में दुनिया से जाते हुए कर जाता है। अमजद साहब दुनिया अदब की बहुत महबूब शख्सियत थे। जितना मैंने उनको देखा, वो दूसरों को, कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को बड़ा बनाने में गैर मामूली खुशी महसूस करते हैं। अमजद साहब उन लोगों में से थे। नौजवान नस्ल से उन्हें बेहद तवक्कुआत थीं। उनमें उम्मीद की जो शमा उन्होंने अपनी नज़मों में और शेरों में रोशन की, वो हमेशा ताबनाक रहेगी। नए उभरते हुए नौजवानों के लिए उन्होंने बहुत काम किया। वो सियासत के नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर लफ्ज़ के और अदब के आदमी थे। सारी उम्र अदब ही उनका ओढ़ना बिछोना रहा। इंसान दोस्ती, मोहब्बत और इंसानियत का एहतराम, सारी उम्र उनका ये मसलक रहा। इस अंदाज़ नज़र ने हमेशा उन्हें ताज़ा दम रखा। सारी उम्र उनकी शायरी, उनके ड्रामे, उनके कालम, उनकी तहरीरें इस बात की गवाही देते रहे हैं। और जिस रात को रुखसत हुए, उस रात भी वो एक कालम लिखते हुए, तहरीर लिखते हुए वो उनकी सराहने में रखी हुई थी जब वो दुनिया से गए। और अल्लाह ने उन्हें कैसी सआदत से नवाजा कि अपने जाने से 3-4 दिन पहले उन्हें अल्लाह ताला ने मदीना मुनव्वरा में बहुत वक्त गुजारने का मौका दिया। खाना खुदा में उनकी दुआएं, उनकी सलाम, उनकी हम्द, उनकी नातें जो उन्होंने पढ़ी वहाँ पर, और ये भी एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी सआदत है कि वो, इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि वो कितने महबूब थे और किस तरह से जो है वो उसमें शामिल रहे। बहुत सारी बातें हैं, अब आप बातें करेंगे। मैंने हरफ़ आगाज़ के तौर पे किया, कुछ बातें की। मैं सबसे पहले
ابتدائی کلمات کے لیے ڈاکٹر یوسف خوش صاحب سے چیئرمین اکیڈمی ادبیات پاکستان ان سے التماس کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. ڈاکٹر یوسف خوش صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام جناب افتخار عارف صاحب، ہمارے ملک کے معروف شاعر، ادیب، مہربان شخصیت، اس کے ساتھ پروفیسر جلیل عالی صاحب، جناب ڈاکٹر وحید احمد صاحب، محبوب صاحب اور دیگر سامعین، نسیم سحر صاحب، میڈم افشاں صاحبہ، میڈم سبین صاحبہ، روش ندیم صاحب، اور جو اس پروگرام میں ہمارے آج تعزیتی ریفرنس میں دوست شریک ہیں، جس میں انور مسعود صاحب تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے. ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کینیڈا سے، جیسا کہ محبوب صاحب نے کہا کہ اس وقت وہاں پہ رات کے 4:30 ہو رہے ہیں، لیکن یہ امجد اسلام امجد صاحب کی محبت اور ان کے فن کا اعتراف ہے کہ وہ آج ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر محمد کیو مرسی صاحب، اب ٹھیک ہے. ڈاکٹر محمد کیو مرسی صاحب، جو کہ اب آواز ٹھیک آ رہی ہے تقی عابدی صاحب؟ بیٹا والیوم کا یہاں سے، ہمارے یہاں سے ایشو ہے یا وہیں پہ؟ اب آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ اچھا، میں عرض کر رہا تھا کہ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کینیڈا سے اس وقت صبح کے 4:30 بج رہے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہیں. بالکل اسی طرح ڈاکٹر محمد کیو مرسی صاحب تہران ایران سے ہمارے ساتھ ہیں. جناب یشب تمنا صاحب یو کے سے، اور جناب خالد عباس الاسدی صاحب سعودی عرب سے. جناب ابراہیم محمد ابراہیم صاحب قاہرہ سے، مصر سے. ڈاکٹر آرزو سورن صاحبہ استنبول یونیورسٹی سے، ترکیہ سے ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر نگار صاحبہ جو ہے وہ آذربائیجان باکو سے. وی ویلکم یو میڈم نگار صاحبہ. اسی طرح یہاں پر ہمارے ساتھ ڈاکٹر روش ندیم صاحب بھی موجود ہیں، ارشد محمود ناشاد صاحب بھی ہیں، افخار صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں. مختلف پاکستانی زبانوں کے دوست ابراہیم محمد ابراہیم جو کہ سندھی زبان کے حوالے سے، افخار صاحب پشتو، اسی طرح دیگر احباب جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں. اور پاکستان بھر سے آن لائن جو ہے وہ، جیسے بکھر سے اشرف کمال صاحب، ساہیوال سے محمد افتخار شفیع صاحب اور دیگر احباب جو ہے وہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. اور یہ آن لائن پروگرام جا بھی رہا ہے اور اس کی ریکارڈنگ بھی جو ہے وہ آٹو ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کو بعد میں بھی احباب سن سکیں گے. آج جس شخصیت کے لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، یقیناً ہم سب کی دلوں کے قریب تو وہ تھے ہی، لیکن بعض دفعہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس دنیا میں، ان کی آمد جو ہے وہ اپنے حلقے کے لیے، اپنے کنبے کے لیے، اور پھر آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ اپنے علاقے کے لیے، اور اس سے بڑھ کر جو ہے وہ پھر ملکی سطح پر اور اس کے بعد بین الاقوامی سطح پر. تو یہ جو ایک تسلسل ہے پہچان کا، وہ اس شخصیت کے ساتھ جو اس کا دائرہ دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کے پیچھے ان کی محنت، خدائی دین، بڑوں کی تربیت، وہ سارا عمل دخل جو ہے وہ اس ایک شخصیت کا بظاہر تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن سوسائٹی اس کو کس حد تک تقویت فراہم کر رہی تھی کہ وہ آگے بڑھ سکیں. ہم ویلکم کرتے ہیں جناب انور مسعود صاحب کو کہ بڑی محبت اور اپنائیت کے ساتھ انہوں نے ہماری دعوت کو شرف قبولیت بخشا اور وہ تشریف لا چکے ہیں. آگے آ جائیے سر.
سر بہت شکریہ آپ کی آمد کا، اور میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ تقی عابدی صاحب کینیڈا سے، یشک تمنا صاحب برطانیہ سے، ڈاکٹر آرزو سورن صاحبہ استنبول سے، اور ڈاکٹر محمد کیو مرسی صاحب ایران سے، اور خالد عباس اسدی صاحب سعودی عرب سے، کیا بات، اور تقی عابدی صاحب کینیڈا سے، اور ڈاکٹر نگار صاحبہ آذربائیجان باکو سے، جی، اور یہاں پاکستان کے دوست آپ کے سامنے ہیں، لیکن اسی طرح بکھر سے بھی، ساہیوال سے بھی، اور پاکستان کے مختلف شہروں سے دوست آن لائن ہیں جو کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور ابراہیم محمد ابراہیم صاحب مصر سے، جی، قاہرہ یونیورسٹی ایجپٹ سے جو ہے ابراہیم صاحب بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں۔ یہ سب دوست گفتگو فرمائیں گے۔ ہم نے پہلے دعا کروائی، آپ آئے ہیں تو میرا خیال ہے دعا جتنی دفعہ ہو اتنا اچھا ہے، تو میں قاری صاحب سر آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ دعا جو ہے وہ کروائیے تاکہ دوبارہ ہم ثواب حاصل کر سکیں اور مرحوم کے لیے جو ہے وہ مغفرت کی۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ باری تعالیٰ ہمارے جو جن کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں، امجد اسلام امجد صاحب ہم سے حال ہی میں رخصت ہوئے ہیں، باری تعالیٰ ان کی مغفرت فرما اور ان کو اپنے جوار رحمت میں اعلیٰ درجات عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے بھی ابھی حال ہی میں ضیاء محی الدین صاحب بھی رخصت ہوئے ہیں، جتنے بھی لوگ ہم سے بچھڑ کر گئے ہیں، باری تعالیٰ سب کی مغفرت فرما، سب کو مغفرت فرما اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہم ربنا اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بیٹا عدنان پانی جو ہے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں جب انسان آتا ہے تو بے شک اللہ کی مرضی سے، لیکن اس کے بعد وہ اپنے اعمال کی بنیاد پر اور اپنے کنٹریبیوشن کی بنیاد پر اپنی زندگی جو ہے وہ اس میں اپنے ہم عمر انسانوں کے درمیان، ہم اثر دوستوں کے درمیان، اپنے اس چھوٹے سے گھر سے جب اس کی ابتدا ہوتی ہے تو وہ اپنے آہستہ آہستہ جو ہے جتنا عقل و دانش کا دائرہ ان کا بڑھتا چلا جاتا ہے تو قدرت ان کی صلاحیتوں کی بنیاد پر اس سوسائٹی میں اس کو متعارف کرواتی ہے اور ایک بڑا نام اور جو ہے وہ اس کے ساتھ حلقہ جو ہے وہ جڑتا چلا جاتا ہے۔ یہاں پر امجد اسلام امجد صاحب کی بیٹی ڈاکٹر روشین صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یقیناً والد کا کوئی نعم البدل نہیں، اور اس کائنات میں جو خوبصورت تحفے خدا کی طرف سے عطا ہوتے ہیں اس میں والد کا تحفہ تو ایک ایسا ہے جس کی انگلی پکڑ کے آپ چلنا سیکھیں اور بلاخر ایسا وقت آ جائے کہ اس کی بے شک آپ خود بھی والدین بن جائیں لیکن آپ اپنے والد کی شفقت اور اس جیسا رویہ جو ہے وہ کبھی بھی نہ آپ خود بن سکتے ہیں اور نہ اس کو جو ہے وہ کبھی آپ بھول سکتے ہیں، تو اس کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ بے شک ہم جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں دادا بھی بن گئے ہوں لیکن اس کے باوجود ہم اپنے والدین کو نہیں بھول سکے۔
اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی تربیت اور ان کی زندگی کا جو خاص طور پر ثمر ہے وہ اولاد کے روپ میں ہی ہمارے سامنے آتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہاں پر روشین صاحبہ ہمارے درمیان موجود ہیں، لیکن یقیناً ان کی جو فیلنگس ہیں اس کو ہم محسوس تو کر سکتے ہیں، لیکن اس قوت اور طاقت کے ساتھ ہم نہیں بیان کر سکتے کہ جیسا کہ وہ خود جو ہے وہ اس معاملے کو محسوس کر سکتے ہیں، لیکن ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. 1944 میں امجد اسلام امجد صاحب لاہور میں پیدا ہوئے، اور پھر 4 اگست کا وہ دن تھا، اور تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ اسی شہر سے ان کا رہا، اور ادب سے شروع سے ہی ان کو لگاؤ تھا. یہ فطری طور پر ان کی بایوگرافی کو اگر ہم دیکھیں اور ان کے کاموں کو اگر ہم دیکھیں تو یہ چیزیں سب ہمارے سامنے آتی ہیں. خاص طور پر 9ویں کلاس میں جب تھے، 9th کلاس کے جب وہ اسٹوڈنٹ تھے، تو اس وقت اسکول میگزین جو نشان منزل اس وقت اسکول سے جاری ہوتا تھا، وہ اساتذہ کی آنکھ نے ان کے اندر جو جوہر تھا اس کو پہچان لیا اور اس کا مدیر مقرر کر دیا. کیونکہ ایک 9ویں کلاس میں لکھنا تو بڑی بات ہے، لیکن آپ ایک ادارت کے طور پر، ایک مدیر کے طور پر جو ہے وہ آپ کو پہچانا جائے. اور اس وقت اسکول کی جو ادبی سرگرمیاں تھیں ان کو لیڈ کرنا انہوں نے شروع کیا، اور ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی تحریروں میں پختگی بھی آئی. اور 1966 کی بات ہے کہ اس وقت آپ نے جو ہے وہ لٹریسی سوسائٹی جو لاہور کی تھی، وہاں پر آپ کو لاہور جیسا جو کہ ادبی گڑھ کہلاتا ہے، وہاں پر آپ کو اس لٹریسی سوسائٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا. اور 1967 میں یونیورسٹی کا جو میگزین تھا پہور کے نام سے، اس کے چیف ایڈیٹر منتخب ہوئے. اور انہی دنوں جو ہے وہ لاہور کی خاص طور پر ادبی اور سماجی ثقافتی جو سرگرمیاں تھیں ان میں امجد اسلام امجد صاحب جو ہے وہ لیڈنگ پوزیشن پہ اس ادبی جو بیڑا تھا اس کے سروان کے طور پر جو ہے وہ ان کی پہچان ہو رہی تھی. اور وہ متحرک تھے نہ صرف اس حوالے سے کہ ادبی ایکٹیویٹیز میں، لیکن ثقافت سے بھی جڑی ہوئی چیزیں جو ہوتی تھیں ان میں وہ ہمیشہ پیش رہتے تھے. اور جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے محبوب صبر صاحب نے اپنی گفتگو میں کہا کہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ پس منظر میں رہ کر دوستوں کو آگے کیا جائے، اور لیکن خدا نے انہیں پس منظر کے بجائے ہمیشہ پیش منظر پہ رکھا، لیکن وہ نہایتی عاجزانہ انداز میں چیزوں کو آگے لے جانے کے عادی تھے. اچھا، خاص طور پر ان کا جو پہلا شعری مجموعہ برزخ کے نام سے شائع ہوا، اس مجموعے کی اشاعت سے انہوں نے اردو ادب کی دنیا میں، خاص طور پر شاعری کی دنیا میں اس پہلے مجموعے سے ہی بے پناہ شہرت حاصل کر لی تھی. اور اس کے بعد مزید کئی شعری مجموعے جو ہے ان کے شائع ہوئے، جن میں 7واں در 1978 میں جو ہے وہ شائع ہوا، فشار 1982 میں، ذرا پھر سے کہنا 1988 میں، آنکھوں میں تیرے سپنے 1989 میں، اس پار 1992 میں، اتنے خواب کہاں رکھوں گا 1994 میں، سپنے بات نہیں کرتے 1995 میں، اور پھر اسی طرح بارش کی آواز 1997 میں، سحر آثار 1998 میں، سپنے کیسے بات کریں. عنوانات دیکھیں کتنے دلچسپ ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ اگر آپ ان کی شاعری سے ناواقف بھی ہیں اور نیا پڑھنے والا ہو تو خود بخود اس کی طرف، کتاب کی طرف، اس مجموعے کی طرف کھنچتا چلا جائے. سپنے کیسے بات کریں 1999 میں، ساحلوں کی ہوا 2000 میں، پھر یوں ہوا 2003 میں، یہیں کہیں 2006 میں، نزدیک 2009 میں، شام سرائے 2012 میں، باتیں کرتے دن 2014 میں، زندگی کے میلے 2000 میں، اور گرہ کھل جانے سے 2020 میں جو ہے وہ شامل ہے. لہٰذا آپ ان کی لائف کو دیکھیں کہ زندگی کے دیگر جو مصروفیات ہیں، ملٹی ڈائمنشنل رخوں میں ان کا گھومنا پھرنا، بطور پروفیسر ان کی ایک اپنی پہچان، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مستقل جو ہے وہ سوسائٹی کو ادب کے پلیٹ فارم سے لیڈ کرتے چلے جا رہے تھے. ان کا جو کنٹریبیوشن ہے، یہ مستقل ان کا جو لکھنا تھا وہ بذات خود سوسائٹی کے لیے جو ہے وہ کس حد تک فائدہ مند تھا، یہ ان کی کتب کی اشاعت اور پھر ان کی فروخت سے اس کا اندازہ لگایا جا سکے. اچھا، پھر ڈرامہ نگاری کے حوالے سے بات کی جائے تو بطور ڈرامہ نگار امجد اسلام امجد صاحب آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایک منفرد پہچان رکھتے تھے، اور ظاہر ہے کہ ان کے ڈرامے جب ٹیلی ویژن پر نشر ہوتے تھے تو
ہندوستان اور پاکستان دونوں میں جو ہے وہ دکانیں مارکیٹیں بند ہو جایا کرتی تھی. یہ اس زمانے کی بات ہے جب بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن ہوا کرتا تھا, رنگین ٹیلی ویژن نہیں تھا, چینل بہت محدود ہوا کرتے تھے. تو اللہ نے ان کے قلم میں اتنی طاقت دی تھی کہ اس میں خاص طور پر جو پہلی ڈرامہ سیریل وارث جب جو ہے وہ نشر ہوئی تو اس کی جو دھوم تھی, ہم جن بھی لوگوں نے اس وقت جو ٹیلی ویژن کے قریب تھے, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت ہمارے گاؤں میں لائٹ نہیں ہوتی تھی, بیٹری سے ٹیلی ویژن چلتا تھا. تو پورے گاؤں کے جو 2 ٹیلی ویژن ہوتے تھے تو ان گھروں میں جو ہے وہ مجمع لگا ہوتا تھا کہ سب لوگ جو ہے اس ڈرامے کو دیکھ رہے ہوتے تھے. تو ظاہر ہے کہ اس ڈرامے میں جو کچھ بھی وہ پیش کر رہے تھے وہ سوسائٹی کو بہتر سے بہترین کی طرف کرنے کے لیے جو ان کا کنٹریبیوشن تھا. بظاہر جو ہے وہ اس ایکٹیویٹی میں یا اس سے حصہ اٹھانا ایک اور بات ہے, لیکن جو سائلنٹ تربیت ہو رہی تھی, اس طرح کے تخلیق کار جو ہے وہ قوموں میں جب آتے ہیں تو یقیناً ایک اچھی اور نہایتی تربیت یافتہ نسل جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھتی ہے. اسی طرح پھر نہ صرف ان کے ڈراموں کی دھوم پاکستان میں بلکہ دیگر ممالک میں آپ کے ڈرامے چینی زبان میں بھی ترجمہ ہوئے اور وہاں پر بھی جو ہے وہ نشر ہوئے اور شوق سے جو ہے وہ پڑھے گئے. تو کئی زبانوں میں خاص طور پر, لیکن میں چینی کا نام اس لیے لیا کہ ان کا ڈرامہ چینی ٹیلی ویژن سے بھی نشر ہوا. تو یہ بڑے اعزاز کی بات تھی بطور پاکستانی ہم سب کے لیے کہ ایک ہمارے ایسے تخلیق کار جن کی تحریر کی اس قوت کو پہچانتے ہوئے وہ بھی چاہتے تھے کہ ان کی سوسائٹی میں اس طرح کا جو ہے وہ اصلاحی رنگ ان کی نسل کے سامنے بھی آنا چاہیے. پھر ان کے ڈراموں میں خاص طور پر میں اس لیے نام لے رہا ہوں کہ دوست بولنے والوں کے سامنے ساری چیزیں آئیں تاکہ وہ خود بھی ان زاویوں کو بہتر انداز میں اس پر گفتگو کر سکتے ہیں. لیکن ایک فریگرنس کے طور پہ میں ضرور ان ناموں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, جس میں دہلیز 1982 میں, لہو میں پھول, اپنے لوگ 1991 میں, وقت 1993 میں, یا نصیب کلینگ 1995 میں, دن 1995 میں, رات یہ بھی ڈرامہ 1995 میں, سمندر 1997 میں, بندگی 2001 میں اور گرا 2017 میں جو ہے وہ یہ شامل ہے کہ انہوں نے ان کے ڈرامے. اور پھر شاعری اور ڈرامہ نگاری کے بعد آپ دیکھیں کہ ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ انہوں نے آخری رات بھی کالم لکھا. یعنی یہ الگ بات ہے کہ صبح وہ نہ دیکھ سکے, لیکن انہوں نے صبح کرنے کے لیے آخری دم تک جو ہے وہ اپنی روشنی اور اپنی جو صلاحیتیں تھیں اس کا استعمال جو ہے دنیا کے سامنے رکھا. سفر نامہ نگار کے طور پر انہوں نے اپنا لوہا منوایا. ایسی کون سی فیلڈ ہے جس پر انہوں نے قلم اٹھایا اور ہم کہیں کہ وہاں پر ان کی پہچان نہ بنی ہو؟ تو یہ خدائی دین جو ان کے پاس تھی, اور خاص طور میں جو ان کے کالموں کے مجموعے بھی شائع ہو چکے, جس میں چشمہ تماشا, کھٹے میٹھے, دیکھتے چلے گئے, نئی آنکھیں, پرانے خواب, چھاؤں, تیسرے پہر کی دھوپ, دھند کے پار, چراغ رہ گزر. جبکہ سفر ناموں میں آپ دیکھیں شہر در شہر, ریشم ریشم, 7 دن, چلو جاپان چلتے ہیں اور سفر پارے شامل ہیں. اچھا, اس کے علاوہ وہ بہت بہترین نقاد تھے, بہت بہترین محقق تھے, بہت انہوں نے کام کیا, اور پھر سوسائٹی نے ان کی زندگی میں ان کو ایوارڈز بھی دیے. ان کے فن کو زمانے نے اس کی ناقدری نہیں کی, ان کو پہچان ملی, جس میں خاص طور پر ان کی کئی کتابیں. یہ بڑا انعام ہے کہ آپ کی تحریر کو اپنے ملک کی زبانوں سے باہر نکل کر بھی ترجمہ کیا جائے. ہندی میں ان کی کتابیں ترجمہ ہوئیں, فارسی میں ان کی کتابیں ترجمہ ہوئیں, ترکی میں ان کی زبانیں جو ہے اپنا کتابیں جو ہے وہ ترجمہ ہوئیں, عربی میں ہوئی, اٹلی میں ہوئی, اور اسی طرح مستقل ہوتی ہی چلی گئیں, اور اب بھی سلسلہ جو ہے وہ ان کا جاری ہے. اب ادبی خدمات کے طور پر جو ان کو بین الاقوامی سطح پر سراہا گیا, جس میں خاص طور پر کئی اعزازات جو حکومت پاکستان کی طرف سے, جس میں ہلال امتیاز 2023 میں, یہ اعزاز کی بات تو یقیناً ہم سب کے لیے ہے کہ امجد اسلام امجد کو اس سال بھی گورنمنٹ جو ہے وہ انعام دینا تھا, اور مارچ میں انہوں نے 23 مارچ کو ریسیو کرنا تھا یہ ہلال امتیاز. لیکن اب ظاہر ہے کہ ان کی فیملی میں سے اس کو کیا جائے گا. لیکن یہ صرف امجد اسلام امجد صاحب کا اعزاز نہیں, بلکہ یہ پوری پاکستانی قوم کا اعزاز ہے کہ ان کو اسی طرح ستارہ امتیاز 1998 میں, صدارتی ایواز برائے حسن کارکردگی 1987 میں,
اسی طرح مختلف ان کے شعری مجموعے جن کا ذکر پہلے میں کر چکا، اکادمی ادبیات پاکستان کی طرف سے جو خاص طور پر فشار اور ساحلوں کی ہوا پر سال کا بہترین کتاب جو ہے، اور علامہ محمد اقبال ایوارڈ پاکستان رائٹرز گلڈ کی طرف سے 1976 میں پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے 5 مرتبہ ان کو بہترین ڈرامہ نگار کا ایوارڈ جو ہے وہ دیا گیا۔ اسی طرح جو ہے وہ ڈرامہ سیریل وارث کے لیے خصوصی صدارتی ایوارڈ جو کہ الگ سے صرف اس ڈرامے کے لیے 1980 میں جو ہے وہ ان کو پیش کیا گیا۔ اسی طرح بہترین نظم نگار کا بیاض ایوارڈ جو ہے 2005 میں، نگار ایوارڈ برائے سال 1982 اور 87، اور پی ٹی وی کی سلور جوبلی ایوارڈ شعری مجموعے یہیں کہیں پر احمد ندیم قاسمی ایوارڈ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اور پھر اسی طرح ہمدرد کی جانب سے وسیع کا اعتراف ایوارڈ، ادیب انٹرنیشنل ادبی ایوارڈ لدھیانہ بھارت سے جو ہے وہ، ہینڈرک ابسن ایوارڈ ناروے سے، چترانشی فراک گورکھ بری ایوارڈ آگرہ بھارت سے۔ اسی طرح گیلپ سروے 2013 کے مطابق سال کا مشہور رائٹر انٹرنیشنل میڈیا ایوارڈ لندن UK سے، مجلس فروغ اردو ادب عالمی ایوارڈ دوحہ قطر کی طرف سے خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اور اس میں جو ترکی کا سب سے بڑا ایوارڈ تھا، نجیب فاضل ایوارڈ جو ہے، جو کہ ترکی کے موجودہ صدر اردوغان صاحب ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو پیش کیا۔ تو یہ پاکستانی قوم کے لیے، پاکستان کے ادبی دنیا کے لیے، پاکستان کے ادبی کنبے کے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ امجد اسلام امجد صاحب کی شخصیت نے بیرون ممالک میں اپنے ادب کے اور اپنے قلم کے زور پر پاکستان کی پہچان میں ایک بہتر اور مثبت کردار جو ہے وہ ادا کیا۔ اور یہ نجیب فاضل انٹرنیشنل کلچر آرٹ اینڈ ایوارڈ جو ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 2019 میں ترکیہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ ان کو پیش کیا گیا۔ اور سب سے اچھی بات اور بڑی بات یہ ہے کہ دنیا بھر کے مختلف جامعات میں اس وقت کوئی دنیا کے 22 ممالک میں اردو بطور سبجیکٹ پڑھائی جاتی ہے، اور ان 22 ممالک میں سے کافی سارے ممالک میں امجد اسلام امجد کی شخصیت و فن پر MPhil اور PhDs کی ڈگریز جو ہے وہ وہاں سے ایوارڈ ہوئی ہیں۔ تو اس میں خاص طور پر امجد اسلام امجد شخصیت اور فن، زاہد حسن صاحب میرے ہم سفر، سعود عثمانی صاحب، اسلم کوثری، فواز نیاز، امجد فہمی، ڈاکٹر سید تقی آبدی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اردو ادب کے معمار سعود عثمانی صاحب اور حمیدہ شاہین صاحبہ نے جو ہے وہ کیا۔ لیکن اس کے علاوہ ان کی شخصیت اور فن کے حوالے سے نہ صرف پاکستانی جامعات بلکہ ایران، ترکی، بھارت اور مصر کی جامعات میں 30 سے زیادہ مقالات اور تھیسس جو ہے وہ لکھے گئے۔ یہ تو عالمانہ ایک کنٹریبیوشن تھا جو ان کی طرف سے آیا۔ لیکن امجد اسلام امجد صاحب سے آج سے تقریباً کوئی 24 برس پہلے لاہور میں جب ملاقات ہوئی تھی، وہ پہلی ملاقات تھی کسی کانفرنس میں، پنجاب یونیورسٹی میں وہاں پر تشریف لائے تھے، اور ان کے ہاں میں نے یہ دیکھا تھا کہ عمروں کے اعتبار سے کبھی انہوں نے چھوٹا بڑا اور عہدوں کے اعتبار سے لوگوں کو نہیں دیکھا، لیکن وہ علم، عقل اور دانش کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ان کی یہی کوشش رہی کہ جس اپنائیت اور محبت کا اظہار، کیونکہ اس 24-25 سالہ پرانے تعلق سے لے کر یہاں اکادمی میں میرے بطور چیئرمین آنے کے بعد مختلف بورڈز پر اور مختلف کمیٹیوں میں جس طرح انہوں نے ادب اور ادبی دوستوں کے لیے جو ہے وہ راستے واہ کرنے کی کوشش کی، وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے۔ تو یہ ایک ایسی شخصیت تھی کہ جو نہ صرف اپنے کنبے کے لیے بلکہ ادبی کنبے کے لیے ایک بڑے کا رول ادا کر رہی تھی۔ اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مجموعی طور پر نہ صرف ادبی دنیا کے حوالے سے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ خاص طور پر پاکستانی قوم کے لیے یہ ایک بڑا نقصان ہوا ہمارا، اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ امجد اسلام امجد کی جگہ اس کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے، اور اتنا بڑا کنٹریبیوشن جو کنٹینیویشن کے ساتھ آ رہا تھا اور ایک سالڈ انداز میں، یقیناً میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک اسپیڈ بریکر ہے کہ عالمی سطح پر ہمارے دوست ریکگنائز نہیں ہو سکتے یا مہربان ہمارے نہیں، اس میں بنیادی سبب زبان ہے۔ اگر وہ آڑے نہ ہوتی تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے امجد اسلام امجد صاحب نوبل پرائز کی صف میں نہ کھڑے ہوتے،
لیکن اس مرحلے میں جانے کے لیے کیونکہ شعوری طور پر ہماری کوششیں نہیں ہوتی، اس وجہ سے جو ہے وہ ہم ذرا اس راہ کی طرف نہیں جا رہے ہوتے، کیونکہ یہ لوگ بے ضرر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس آج کی نشست کے لیے میں آپ تمام دوستوں کا تہہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور آپ کی آمد یقیناً ان کی روح یہاں پر موجود ہے، ہمیں دیکھ رہی ہے، ہمیں سن رہی ہے۔ انہی نشستوں پہ بیٹھ کر یہ جو نیچے ہال آف فیم موجود ہے یا ہم ادبی میوزیم جو بنانے جا رہے ہیں، اس میں امجد اسلام امجد صاحب کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ ناقابل فراموش ہے۔ اس اکادمی کو پیٹرنائز کرنے میں خاص طور پر اس 3 برس میں جو ہمارے ساتھ امجد اسلام امجد صاحب کا کردار رہا، وہ خاص طور پر جو انڈومنٹ فنڈ آف دا ہیریٹیج اینڈ کلچر ڈویژن ہے، تو اس میں ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ امجد اسلام امجد صاحب وہاں پر موجود ہیں، اور کوئی پروجیکٹ اگر ادبی جا رہا ہے تو وہاں پر وہ خود ایڈوکیسی کرتے تھے۔ تو ایسی شخصیات کا ہونا میرا خیال ہے کہ اداروں کے لیے، قوم کے لیے، اپنی فیلڈ کے لیے ایک بڑا انعام ہوتا ہے قدرت کی طرف سے، اور یہ قدرتی انعام ہی ہے کہ اتنی بڑی شخصیت جو ہے وہ پاکستان میں پیدا ہوئی، وہ ہمارے ملک کا جو ہے وہ اثاثاتی ہمارے ملک کی زبان میں انہوں نے جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کیا، جس کی بنیاد پر جو ہے وہ دنیا کے کتنے بھی نامور اور معروف رائٹر ہوں ان کے سامنے ان کے مقابل جو ہے وہ یہ کلام رکھ کر ہم فخر کے ساتھ فیل کر سکتے ہیں۔ باقی دوست بھی اپنا اظہار ضرور کریں گے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پر بیرون ممالک کے دوستوں کا، یہاں پر جو حال میں موجود ہیں اور جو آن لائن ہمارے دوست موجود ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ امجد اسلام امجد صاحب کی شخصیت و فن کو انہوں نے کیسا پایا۔ بہت شکریہ۔ میں ایسے لفظ لکھوں گا جو سب کے دل میں ہیں، فقط وہ بات کروں گا جو سب سمجھتے ہیں۔ وہ ساری باتیں جو انہوں نے لکھی امجد صاحب نے، جنہیں سب نے سمجھا اور لوگوں نے بے پناہ ان سے محبت کی، اس کی تفصیل ڈاکٹر یوسف خوش صاحب ہمیں بتا رہے تھے۔ دوستوں جو کہ بہت سارے احباب ہیں ملک سے باہر بھی اور یہاں پر بھی جنہوں نے امجد صاحب کے حوالے سے بات کرنی ہے، اس لیے میں ایک تو یہ استدعا کروں گا کہ کسی حد تک اختصار سے اگر ہم کام لے سکیں، تاکہ ہم سب دوستوں کو، جو باہر کے لوگوں کو بھی اور یہاں کے جو احباب ہیں ان کو بھی ہم سن سکیں، ورنہ بہت بے پناہ باتیں ہیں جو خود میں بھی آغاز میں کچھ کی بہت کرنا چاہتا ہوں، لیکن زیادہ اچھا ہے کہ ہم سب احباب سے سنیں۔ اور ویسے بھی اس ریفرنس کا مقصود یہی ہے کہ ہم امجد صاحب کے ساتھ اپنی جڑی یادوں کو شیئر کریں اور ان کے فن پہ مختصر بات کریں، انہیں یاد کریں آج کے دن کے حوالے سے۔ تو میں اب اپنے دوست اور بھائی معزز شاعر، محقق، نقاد جناب ارشد محمود ناشاد صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ امجد صاحب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کروں گا۔ ارشد محمود ناشاد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبان مجلس، خواتین و حضرات، ابھی ڈاکٹر یوسف خشک امجد اسلام امجد کی تخلیقی کارگزاری اور ان کی زندگی کے احوال کا ایک بہت عمدہ اظہار فرما رہے تھے۔ چونکہ یہ ایک تعزیتی محفل ہے اور اس میں ہم کوئی بہت زیادہ بات نہیں کر سکتے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ امجد صاحب صاحبان خیر میں شامل تھے، اور انہوں نے مختلف میدانوں میں جس خوبصورتی کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کیا اور اپنے معاشرے کو جس انداز سے پیش کیا، وہ یقینی طور پر انفرادیت کے رنگوں میں رنگا ہوا ہے۔ ان کی شاعری، اس میں کوئی ہیئت کے تجربے انہوں نے نہیں کیے، کوئی زبان و بیان کے تجربے ان کے ہاں ہمیں اس طرح سے دکھائی نہیں دیتے۔ وہ شعر تازہ پھر بھی لوگوں کے سینوں میں اترا، اور وہ ان کے غزل کی جو سرشاری تھی اور ان کی غنائیت اور اپنے خاص زاویے سے معاشرے کو دیکھنے کا، اور عشق و محبت کی باتیں بھی یاد یار کی خوشبو سے ان کا دیوان اور ان کے مجموعے جو ہیں وہ مہک رہے ہیں۔ لیکن اس میں بھی انہوں نے کئی نادر کیفیات کو اور نادر رنگوں کو اس میں شامل کر کے اس کی ثروت میں اضافہ کیا۔ پھر انہوں نے جو ڈرامے لکھے، اس میں ظاہر ہے وہ ہمارے معاشرے کی بہت سچی تصویریں تھیں، لیکن ان میں بھی ایسے زاویوں کو انہوں نے بہت عمدگی کے ساتھ ابھارا کہ جو آج بھی ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہمیں ان سے جوڑتے ہیں، اس زمین سے، سماج سے، اس کے دکھوں سے، اس کے رنگوں سے۔ تو امجد صاحب کے کالم بھی عمومی انداز کے کالم نہیں تھے جو دوسرے دن باسی ہو جائیں،
بلکہ ان کے اندر بھی ایک تخلیقی وفور جو ہے وہ پوری سرشاری کے ساتھ اور پوری تابانی کے ساتھ موجود تھا. مجھے ان کی کئی دفعہ ان کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے اور ان کے ساتھ کچھ اسفار میں شرکت کا موقع ملا. میں نے یہ دیکھا کہ وہ نہایت، جیسے ابھی ڈاکٹر یوسف خشک بتا رہے تھے، کہ وہ اپنے سے چھوٹوں پر بھی نہایت شفقت فرماتے تھے، اور اس طرح سے کوئی دیوار، کوئی فاصلہ، کوئی وہ حد نہیں تھی. تو وہ ہمارے عہد کی آبرو تھے، ہمارے عہد کی وہ زینت تھے، اور انہوں نے اپنی بہترین تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار کر کے ہمارے معاشرے کو جگمگانے، روشن کرنے اور راستہ دکھانے کا جو کام کیا وہ نہایت بے نظیر ہے. اور اس پر ظاہر ہے کئی گفتگویں، کئی محفلیں، کئی وہ ہوں گی. وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ میرا مزار نہ دیکھ، میرا مزار نہ پوچھ، تلاش کر میری محفل، مجھے میرا مزار نہ پوچھ. تو امجد اسلام امجد بلا شبہ ایسے ہی خوبصورت اور ہمہ رنگ اوصاف کے حامل اشخاص میں سے تھے، جن کا ذکر محفل ہوگا اور تادیر وہ ہمارے درمیان موجود رہیں گی. ان کی خوشبو ان کی کتابوں، ان کے اشعار، ان کی نظموں اور ان کے ڈراموں کے حوالے سے ہمیشہ مہکاتی رہے گی. میں یہاں پر ڈاکٹر روشین موجود ہیں، انور صاحب ہیں. میں ایک دفعہ پھر تعزیت کرتا ہوں. اللہ کریم ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کے وابستگان کو صبر جمیل عطا کرے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اس حرف کن کی ایک امانت ہے میرے پاس، اس حرف کن کی ایک امانت ہے میرے پاس، لیکن یہ کائنات مجھے بولنے تو دے. ارشد محمود ناشاد صاحب امجد صاحب کے حوالے سے مختصراً اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. بہت شکریہ. میں اب التماس کروں گا ڈاکٹر آرزو سورن صاحبہ سے، جو ایسوسیٹ پروفیسر ہیں استنبول یونیورسٹی ترکیہ کی. میں نے ان کا تعارف کرواتے ہوئے آغاز میں کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ کا دل ہمیشہ پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے، اور امجد صاحب کے لیے ان کی خصوصی محبت کا ذکر بھی انہوں نے کیا. اور جب پاکستان میں زلزلہ آیا تھا تو ڈاکٹر سورن یہاں پہ 2.5 مہینے پاکستان میں قیام پذیر رہی لوگوں کے ساتھ. ڈاکٹر صاحبہ آپ سے التماس ہے کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیے. بہت شکریہ. معزز سواتون حضرت السلام علیکم. سب سے پہلے میں اپنی اس تقریر کے آغاز میں اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، جنہوں نے اس مشکل گھڑی میں ہمارے ساتھ دیا. اور میں اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ ایسے قیامت جیسا حالات جو آج کل ہمارے معاشرے کے آڑے میں ہو رہا ہے کسی کو بھی نصیب نہ کرے. اس موقع پر میں تہہ دل سے پروفیسر ڈاکٹر یوسف خشک صاحب کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، جنہوں نے مجھے اس مجلس میں شرکت کرنے کا موقع فراہم کیا. ہمارے پیارے پاکستانی بھائی امجد اسلام امجد، وہ اپنے تمام تر پہچان کے ساتھ ایک بہت ہی عاجزانہ شخصیت کے مالک تھے. وہ اپنے نظموں کے ساتھ جو ہر وقت جذبات کو متاثر کرتی ہے ہمیشہ زندہ رہیں گے. میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے اہل خانے کو اور چاہنے والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. میری ان سے پہلی روبرو ملاقات 2019 میں ہوئی. ترکی میں ہر سال، جیسے کہ یوسف صاحب نے کہا ہے، ترکی میں ہر سال ترکی کے مشہور شاعر اور متفکر نجیب فاضل کی روحانی اور ثقافتی ورثے کو زندہ رکھنے کے لیے وزارت ثقافت اور سیاحت کے تعاون سے 7 مختلف اقسام کے انعامات دیے جاتے ہیں. انعامات ثقافت اور فنون سے تعلق رکھنے والوں کو دینے والا یہ انعام سب سے باوقار انعام ہے. اور وہی سال 2019 میں امجد اسلام امجد صاحب نجیب فاضل بین الاقوامی فن و ثقافت انعام سے نوازا گیا تھا. اس موقع پر ہم نے استنبول یونیورسٹی میں پروفیسر ڈاکٹر خلیل تختار کی سربراہی میں امجد اسلام امجد صاحب کے اعزاز میں ایک سیمینار منعقد کیا تھا. اس وقت کے ہمارے پاکستانی کونسلر بلال پاشا اور ہمارے اردو شعبے کے طالب علموں کے اشتراک سے ہونے والے سیمینار میں
امجد اسلام امجد صاحب نے اپنے اشعار پیش کیے اور ترکی اور ترک عوام سے اپنے محبت کے اظہار بھی کیا تھا. مجھے اس موقع پر انہیں بہتر طور پر جاننے کا موقع ملا تھا. اس ملاقات میں سب سے پہلی چیز جس نے میری توجہ حاصل کی وہ ان کی عاجزانہ شخصیت تھی. کوئی نہیں جانتا ہے کہ کتنے لوگوں نے اپنے محبت کا اظہار اس بڑے شاعر کے ناظموں سے جو کئی زبانوں میں ترجمہ ہوئے ہیں اپنے چاہنے والوں سے کیا ہے. ان کی ناظموں سے کتنے لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے. کتنے لوگوں کو ان کی ناظموں سے جدائی کے درد سے سکون ملا ہے. اپنی تمام جذباتی ناظموں سے لوگوں کے ذہنوں پر گہرے نقوش چھوڑنے والے مشہور شاعر نے اپنے عاجزانہ شخصیت سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لی ہے. امجد اسلام امجد صاحب کی ناظموں کا ترک زبان میں ترجمے پروفیسر ڈاکٹر خلیل توکر صاحب نے کیا ہے. اس کے علاوہ ان کی نگرانی میں ہمارے کلیگ اونر کلیچر نے رومانیت اور امجد اسلام امجد کے عنوان سے ایک مقالے بھی لکھا ہے. پیشے ادب سے تعلق رکھنا اور اسی کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو چھونا ایک اہم بات ہے جو اللہ پاک ہر بندے کو نصیب نہیں کرتا. ایک ادیب جسمانی طور پر مر جائے تب بھی وہ اپنے تحقیقات کے ساتھ زندہ رہتے ہیں. اس لیے ادیب لوگ کبھی نہیں مرتے ہیں. امجد اسلام امجد صاحب اپنے مشہور نظم میں کہتے ہیں کہ تیرے ارد گرد وہ شرطا میرے بات بیچ میں رہ گئے, نہ میں کہہ سکا نہ تو سوچ سکا میرے بات بیچ میں رہ گئے. ہم لوگ آج پورے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ امجد اسلام امجد کی بات کبھی بیچ میں نہیں رہ گئی. انہوں نے جس خوبصورتی سے آپ کی بات کہی ہے کہ ہم اچھی طرح سے اس کو سن سکے, ہم ان کو اپنے تحقیق کاموں پر پڑھتے اور سنتے رہیں گے. اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہاں مجھے بھی موقع دینے پر آپ لوگوں کو دوبارہ بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ صاحبہ. زمین سے آسمان تک جس قدر اچھے مناظر ہیں, محبت کے کنائے ہیں, وفا کے استعارے ہیں. ڈاکٹر آذو سورن امجد صاحب کی خوبصورت اور محبوب شخصیت اور ان سے جڑی اپنی یادیں ہمارے ساتھ شیئر کر رہی تھیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا, آپ نے شیئر کیا ہمارے ساتھ, بہت محبت آپ کی. اور اب میں ملتمس ہوں اپنے دوست بہت خوبصورت شاعر, محقق اور نقاد ڈاکٹر رویش ندیم سے کہ وہ امجد صاحب کے حوالے سے اپنی یادیں ہمارے ساتھ شیئر کریں. ڈاکٹر رویش ندیم. بہت شکریہ جناب افتخار عارف صاحب, جناب انور مسعود صاحب, یوسف خوش صاحب, جلیل عالم صاحب, عاقب اور حسین صاحب. محبوب بھائی, آج امجد صاحب کو یاد کرنے کا دن ہے اور جو ان کے بہت قریب وہ ہیں, ظاہر ہے وہ ایک دکھ کی کیفیت میں بھی ہیں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم سے دور چلے جاتے ہیں پھر ان کی خوشگوار یادیں جو ہیں ہماری میموری کا حصہ بھی رہتی ہیں اور ہماری باتوں کا حصہ بھی رہتی ہیں. مجھے یاد ہے کہ میں نے جو 2 پہلی کتابیں ایک دکان سے خریدی پیسے جمع کر کے اپنی زندگی میں, ان میں سے ایک تو تھی ابن انشا کی اس بستی کے کوچے میں, اور دوسری تھی ساتواں در. اور ظاہر پہلی کتاب اپنے پیسوں سے خریدنا یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ایک کتاب مجھے اور یاد ہے جس کا ٹائٹل ابھی بھی اس کے رنگ میرے ذہنوں پہ نقش ہیں, ذرا پھر سے کہنا. اس میں ان کی ایک طویل بہر کی ایک غزل بھی تھی کہ جوانی کی ندی میں تھا تیز پانی, ذرا پھر سے کہنا. تو یہ ایک شاعر سے میرا تعارف تھا. امجد صاحب کی شہرت تو بطور شاعر تھی, لیکن بعد میں یہ ہوا کہ جو وارث ڈرامے نے ان کو بہت مقبولیت دی
اور ان کی ایک نئی جہد کو ہمارے ہاں ابھارا. تو 90 کی دہائی کے دوران وہ ایک کانفرنس پہ آئے تو ہم اس وقت چونکہ نوجوان تھے تو ہم دوست کچھ ملنے کے لیے ہوٹل میں گئے. تو وہاں بیٹھ کے ان سے بہت دیر ہمارا مکالمہ رہا. تو وہاں پر ان سے مل کر ان کی جو شائستگی ہے, ان کی جو مزاج کی نرمی ہے اور جو خاص طرح کی اپنائیت ان کی شخصیت میں تھی وہ سامنے آئی. اچھا لگا, بہت اچھا لگا. ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ یہ پی ٹی وی کا دور جو ہے وہ خاص طرح کا ایک سنہری دور بھی ہے ہمارا, اور اس میں ہماری جو ہیرو شپ تھی ہماری سوسائٹی میں وہ اور طرح کی تھی. چاہے وہ فلم ہو, چاہے ادب ہو, چاہے ڈرامہ ہو, چاہے پولیٹکس ہو. تو اس میں پی ٹی وی کا کردار بھی بہت اہم تھا. یعنی آپ دیکھیے کہ پچھلے دنوں ضیاء محی الدین صاحب وفات پا گئے, اور ان کی شخصیت کو بنانے میں, ان کا اورا بنانے میں اور ان کی مقبولیت میں ٹی وی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور خود ظاہر ہے کہ امجد صاحب کے ہاں بھی ٹی وی کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے, جس طرح ہم تارڑ صاحب کے حوالے سے بھی یہ دیکھتے ہیں. لیکن یہ ایک معاون ایک فیکٹر ہے. ان کی صلاحیتیں جو ہیں انہوں نے بہت ساری ڈائمنشن میں اپنا آپ منوایا. مثلا وارث ڈرامہ جو ہے یہ بالکل بات صحیح ہے, کیونکہ ہم نے اس کی ایک ایک قسط دیکھی, بلکہ دوبارہ جب چلا پھر ہم نے اسی طرح سے دیکھا اس کو, اور واقعی اس دور میں بازار بند ہوتے تھے اور ایک خاص انتظار ہوتا تھا 2 دن پہلے کہ وارث ڈرامہ آنے والا ہے, اور اس سے پہلے تیاری گھر کی, جو کہ کھانا پہلے کھا لیں اور بیٹھ جائیں اور چادر بچھا لیں وغیرہ وغیرہ. یہ خاص کلچر تھا یہ پی ٹی وی کے دور کا. اور امجد صاحب نے ڈرامے کو ایک خاص جہت عطا کی. اس سے پہلے یہ تھا کہ کراچی آئی ڈرامہ جو تھا وہ ٹی وی پہ حاوی تھا, حسینہ معین سے لے کر پاک تک. اور اس ڈرامے میں ظاہر ہے کہ گھریلو قسم کی فضا اور مسائل اور جھگڑے وہ موضوع بحث رہتے تھے. مثلا انکل عرفی سے لے کر آپ بات تک کے معاملات سارے دیکھ لیجئے. لیکن انہوں نے سچویشن کو بالکل بدل دیا اپنے ڈرامے میں, کہانی کو, کرداروں کو, مکالمے کو, ہر چیز کو. اور اسی چیز نے آ کے ان کو بہت ایک شہرت دی, اور بعد میں پے در پے ان کے بہت سارے ڈرامے آئے. لیکن اس دوران ان کا جو خاص تعلق ہے وہ فنون کے ساتھ بھی رہا, شاعری کے ساتھ مسلسل رہا. اور اسی دور میں عطاء اللہ قاسمی کے ساتھ ان کی ایک جوڑی بڑی مشہور ہوئی, اور ان کی شگفتہ بیانی اور ان کا جو جملے بازی, ان کے لطائف جو ہے, اس سے وہ نہ صرف محفلیں لوٹ لیتے تھے, بڑے بڑے لوگوں کو فتح کر لیتے تھے. ان کی فتوحات کی ایک اپنی کہانی. پھر یہ ہوا کہ فلم کو جب زوال آیا اور پرائیویٹ چینل سامنے آئے تو اس کے بعد کی جو صورتحال ہے اس کے ساتھ وہ میچ نہیں کر پا رہے تھے. شاید معیار کی وہ صورت نہیں رہی تھی, تو انہوں نے ڈرامہ لکھنا بند کر دیا. اور یہیں سے ان کا وہ سفر شروع ہوتا ہے جو خالصتاً مکمل پوری توجہ کے ساتھ شاعری کی طرف تھا, میڈیا کے سیاحت کے. یہاں انہوں نے سفر نامے, کالم اور بہت کچھ لکھا. مجھے ان کی وہ کتاب بھی یاد ہے جو کالے لوگوں کی روشن نظمیں, جو تراجم ہیں ان کے. اور یعنی یوں کہہ لیں کہ 50 سالہ کیریئر میں 70 کے راؤنڈ اباؤٹ کتابیں دینا, جن میں 30-35 کتابیں شاعری کی ہوں, یہ ایک بہت, یعنی یہ صرف, یعنی آپ دیکھیے کہ اس بندے کا لکھنے کی جو کمٹمنٹ تھی اور اس کی جو ڈائمینشن تھی وہ کتنی زیادہ تھی. ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا یہاں پہ کہ امجد صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی شاعری میں نوجوانوں کے جذبات, ان کی کیفیات کی نمائندگی کی. ہم اس دور میں یہ سوچتے تھے کہ کیا بات ہے, امجد صاحب جو ہیں وہ, کیونکہ یہ خاص طور پہ 80s اور 90s تو بڑا ہمارا بم کے دھماکوں والا, طالبان والا, افغان جہاد والا بڑا عجیب و غریب دور گزرا ہے. لیکن وہ ہے کہ مسلسل اپنی ایک خاص جو ایک شباب کی جو کیفیات ہیں, رومانس ہے, اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور یہ شکایت ہمیں بطور ایک پروگریسو کے, اور اس دور پہ جوانی کے انقلابی کے دور پہ
تو وہ فراز صاحب بھی تھی، لیکن فراز صاحب نے یہ کیا کہ اپنے اس غزل کی اس صورتحال جو کہ عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں جیسی باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا جو بھی ہے، لیکن اس کے یہ ہے کہ انہوں نے جو سماجی سیاسی صورتحال پہ چیزیں لکھی وہ بھی اس میں شامل تھی. لیکن امجد صاحب جو ہیں ان کا ایک خاص حلقہ بھی رہا اور خاص دائرہ بھی رہا، اور اس میں انہوں نے بہت مقبولیت حاصل کی. نوجوانوں میں ان کی نظموں کی، ان کی غزلوں کی بہت شہرت تھی، اور نوجوانوں کو کئی نظمیں اور غزلیں ان کی یاد رہتی تھی. یہ میرے بہت ان کا کمال تھا. آج ظاہر ہے کہ ان کے ہم یاد کرنے کا دن ہے، ان کی تحسین ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو دور تھا جس کو ہم 80s تک کا دور میں سمجھتا ہوں کہتے ہیں، کیونکہ وہ 70s 60s کا امپیکٹ جو ہے وہ 80 کی دہائی پر کسی نہ کسی صورت میں چل رہا تھا. تو وہ سارے کا سارا دور جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ محبت کا، رومانس کا، اور ایون اگر تعقل ہے اور سیاست ہے تو اس میں بھی رومانس تھا. ایک خاص آئیڈیلزم کا دور تھا. ہمارے ہیرو سارے کے سارے، ہماری فلمیں، ہماری ڈائجسٹ، ہمارے ادب سارا اسی میں بھیگا ہوا تھا. یعنی آپ دیکھیے کہ درختوں پر محبت کرنے والوں کے نام لکھنا، پتوں پہ نام لکھنا، اور خوشبو برے رومال تحفے میں دینا، اور اسی طریقے سے کارڈ اور خط، یہ سارے کچھ یہ علامتیں ہیں جو اب بالکل میرا خیال ہے کہ ہماری ہسٹری کا حصہ بن گئی ہیں. وہ اس دور کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. ان کا جو رومانٹسزم ہے وہ بھی انہی چیزوں سے جڑا ہوا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک وہ عہد جو پاکستان کا بہت روشن، بہت سنہرا عہد تھا، جو مکمل ہوا. آج تو ہم بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. آج بہت سارے نازک اور بہت سارے کٹھن سوالات کی زد میں بھی ہیں اور خیالوں کی زد میں بھی ہیں. یہ لوگ جن کو بہت اچھا دور ملا اور انہوں نے اس اچھے دور میں اپنا بیسٹ جو ہے سوسائٹی کو دیا، اس لیے وہ ہمیں آج یاد بھی ہیں، اس لیے وہ بڑے بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیلیوٹ بنتا ہے ہمارے ان لوگوں کو جو ہمارے اچھے اور سنہرے دنوں کی یاد ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ رویش. دل کو گواہ کر کے لکھا جو بھی کچھ لکھا، دل کو گواہ کر کے لکھا جو بھی کچھ لکھا، کاغذ کا پیٹ بھرنے کو لکھتا نہیں ہوں میں. بہت عمدہ گفتگو کی روش نے، اور بالکل صحیح فرمایا کہ ان کی زندگی میں آپ یہ دیکھیں کہ ان کے درجنوں جو اشعار تھے، ان کی نظمیں جو تھیں وہ زبانیں رد عام ہوئیں، اور لوگوں نے ان کے اشعار، ان کی نظمیں، اور پھر ان کی نظموں نے جو غیر معمولی رنگ جمایا اور مقبولیت حاصل کی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت کم شاعر ایسے ہیں ہمارے یہاں اردو نظم میں جن کے حصے میں اتنی محبت آئی جتنی امجد صاحب نے نظم کے حوالے سے جو تھی ان کی کنٹریبیوشن ہے ان کی. بلکہ جو آزاد نظم ہے اس پر بھی غزل کا ہمیں گمان لگتا ہے امجد صاحب کی جو نظمیں ہیں. رویش نے بالکل صحیح کہا. ان کا یہ جو ڈرامہ تھا وارث سے جان چھڑانی ہو، کوئی اپنی افتاد تباہ کے باعث آپ کی جان کو آ گیا ہو اور آپ نجات چاہتے ہوں، کسی کی موجودگی آپ پر گراں گزر رہی ہے، چہرے پر ذرا مذہق سی مسکراہٹ لائیے، لب ہلائیے اور کہہ دیجیے اڑ مکھی. اس عجیب سی ترکیب میں اتنی قوت تھی کہ یہ تمام لسانی حد بندیوں کو عبور کر کے ملک کے تمام خطوں میں، یعنی کراچی تا خیبر اور اٹک تا گوادر، ہر جگہ نہ صرف سمجھی جاتی بلکہ بولی بھی جاتی. کسی ڈائلاگ کی مقبولیت کی اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ یہ فقرہ مقبولیت کے اس درجے سے بھی کہیں آگے تھا. اچھے زمانوں میں جب پاکستان میں فلم ہوتی تھی، لڑکے والے سینما ہال سے نکلتے اور خود کو ہیرو سمجھ کر فلم کا ڈائلاگ دہرایا کرتے. لیکن اڑ مکھی جیسے ڈائلاگ گلی محلے تک محدود نہ رہے بلکہ گھر کے صحن اور اس کے لیونگ روم کی گفتگو کا مستقل حصہ بن گئے. یہ بھی گویا مقبولیت کا ایک نیا ریکارڈ تھا. بہن معصومیت کے ساتھ کوئی بات کہہ دیتی اور بھائی لفنگے پن کے ساتھ اڑ مکھی کہہ کر بات اڑا دیتا. بالکل اسی طرح ہم عمروں اور بے تکلف دوستوں کے حلقے میں عابد کاشمیری کی زبان سے ادا ہونے والا فقرہ ہونٹوں سے نکل کر ہونٹوں پر جا چڑھا، سواد آ گیا بادشاہ.
ہمارے امجد اسلام امجد کے ڈائلاگ میں ایسی کیا بات تھی کہ ان کے قلم سے نکلتی اور زبان زدے عام ہو جاتی؟ اس کا سبب ایک ہی تھا کہ انسانی محسوسات اور جذبات کا ایسا شعور جو منوتو کی تفریق سے اوپر اٹھ جائے. ڈرامہ ہو یا شعر، اسی قوت نے امجد اسلام امجد کو پاکستان کے ہر گھر کا فرد بنا دیا اور ایک ایسا کردار بنا دیا جو ہمارے دل کی بات جانتا ہے، صرف جانتا نہیں، اسے زبان بھی عطا کرتا ہے. یہ ہمارے لڑکپن کا زمانہ تھا جب ہم نے یہ نظم پڑھی، اگر کبھی میری یاد آئے گریز کھٹی ہوا کے، لہروں پر ہاتھ رکھنا، میں خوشبو میں تمہیں ملوں گا، وغیرہ. ہمارے اشفاق صاحب نے اپنے بے نظیر سفر نامے سفر در سفر میں کسی ملنگ کا ایک عجیب سا واقعہ لکھا ہے جو تپسیا کرتا جاتا اور کہتا جاتا، آپ ہی پانا کنڈیاں تے آپ ہی کھچنا ڈور. اس کے بعد پورے سارا انداز میں کہتا، میں تے مچھی پھاڑ لی. امجد صاحب کی اس قسم کی نظمیں پڑھنے کے بعد لگتا کہ ان کے جادوئی شعروں سے نکلنے والی ڈور سے لگی کنڈی ہمارے گل پھڑے میں آ پھنسی ہے اور ہم بے اختیار ان کی طرف بڑھے جاتے ہیں. کچھ اسی قسم کی کیفیت میں 3 مسافر اپنے گھروں سے نکلے اور MAO کالج لاہور جا پہنچے. ان میں ایک کا نام امجد حسین امجد تھا. MAO کالج کا یہ وہی زمانہ تھا جب لڑائی بھڑائی کی خبریں لاہور کے اس کوچے سے نکلتی اور پورے دیش کو دکھی کر جاتی. جیسے ہی تگڑم نے کالج میں قدم رکھا، ایک دبلا پتلا دراز کا لپک کر آیا اور شائستگی کے ساتھ سوال کیا کہ آپ کون ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں. جنگ و جدل کی خبروں سے گھبرائے ہوئے مسافروں نے سہم کر سوال کرنے والے کی طرف دیکھا اور کہا، امجد صاحب سے ملنا ہے. سوال کرنے والے نے نعرہ لگایا، وہ وزٹر ہیں. گرد و غبار چھٹ گیا اور بائیں جانب ملحق گلی سے ملنے والی دیوار کے ساتھ آزادہ کے بڑے سے کیبن میں وہ سرخ و سفید چہرہ مسکراتا ہوا دکھائی دیا جس کی کشش مسافروں کو یہاں لائی تھی. سب سے پہلے ہمارے امجد نے آٹوگراف کے لیے اپنی ڈائری ان کے سامنے رکھی. امجد صاحب نے نام پوچھا تو اس نے بتا دیا. ساتھ والی میز پر قاسمی صاحب بیٹھے تھے. امجد صاحب نے دلچسپ سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی طرف دیکھا، پھر امجد سے سوال کیا، یار کچھ رعایت نہیں مل سکتی؟ ہمارے امجد نے حیرت کے ساتھ ان کی طرف دیکھا، پھر ہماری طرف. اس پر شریک قافلہ اشفاق احمد کاشف نے کہا کہ یہ نہیں مانے گا